अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या गैरुल्लाह की कसम खाना जायज़ है, दलील की रोशनी में बताएं। और ये भी बताएं कि कसम तोड़ने का और झूठी कसम खाने का क्या कफ़ारा है। देखिए, हमारे माशरे में कसम खाने का रिवाज बहुत आम है कि लोग छोटी छोटी बातों पर कसम खा लेते हैं, और उनमें अक्सर लोग ऐसे हैं जो गैरुल्लाह की कसम खाते हैं। मसलन बहुत से लोग अपने बच्चों की कसम खा लेते हैं, यानी ज़रा सा कुछ झगड़ा हुआ शोहर बीवी के दरमियान तो उन्होंने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखा और कसम खा ली। बहुत से लोग अपने माँ बाप की कसम खाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ी की या अपने कारोबार की या अपनी इज़्ज़त की कसम खाते हैं। हालांकि इस्लाम में इस तरह की कस्में खाना नाजायज़ है और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। तो चलिए देखते हैं कुरान और हदीस में हमें इस मामले में क्या रहनुमाई मिलती है, इससे मालूम पड़े कि कसम खाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहली हदीस जो हमें मिलती है इस मसले पर वो है सही बुखारी में हदीस नंबर 6646 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए तो देखा कि वो कुछ लोगों से रास्ते में बात कर रहे थे, और बात करने के दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम उठाई, यानी उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बाप की कसम। तो इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका और कहा कि ख़बरदार, अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है कि तुम अपने बाप दादा की कसम खाओ। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी मामले में तुम्हें कसम खानी हो तो अल्लाह की कसम खाओ, और अगर अल्लाह की कसम नहीं खाते तो खामोश रहो। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अपने बाप दादा की कसम खाना ये हराम है, ये मना है, और अगर किसी को किसी मसले में कसम खानी पड़े, कसम उठानी पड़े, तो वो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए। दूसरी हदीस जो हमें मिलती है वो भी सही बुखारी से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बाप दादा की कसम ना खाओ, यानी इस हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने बाप दादा की कसम खाने से मना कर दिया है। तीसरी हदीस जो हमें मिलती है वो है जामिया तिरमिज़ी में हदीस नंबर 1535 कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो काबे की कसम खा रहा था। तो इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शख्स से कहा कि सुनो, तुम काबे की कसम मत खाओ, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई तो उसने अल्लाह के साथ शिरक किया। तो इन सब हदीसों से पता चला कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, चाहे वो बच्चों की हो या माँ बाप की हो, चाहे वो रोज़ी की हो या कारोबार की हो या अपनी जान माल की हो या इज़्ज़त की हो, ये सब इस्लाम में हराम है। ठीक है, अगर किसी मुसलमान को कसम खानी है तो वो अल्लाह की कसम खाए, वरना वो खामोश रहे। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या कुरान की कसम खाना जायज़ है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने छोटे मोटे झगड़ों में भी कुरान उठा लेते हैं, यानी कुरान की कसम खा लेते हैं। तो क्या इस्लाम में कुरान की कसम खाना जायज़ है? तो देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफ़ात में से है। अगर कोई कुरान की कसम खा लेता है तो ये जायज़ है, इसमें कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन बेहतर यही है, मुस्तहब यही है कि जब कसम खाई जाए तो अल्लाह की खाई जाए, क्योंकि हमें हदीस में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाने के लिए कहा है, और आपने यही हुक्म दिया है कि जिसे कसम खानी हो अल्लाह की खाए, वरना वो चुप रहे। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ कि कसम तोड़ने का क्या कफ़ारा है। तो कसम तोड़ने के बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी कसमों पे, लघु कसमों पर तुम्हारा मुआवजा नहीं फरमाता, लेकिन मुआवजा उस पर फरमाता है कि तुम जिन कसमों को मजबूत कर दो, और उसका कफ़ारा ये है कि 10 मोहताजों को खाना देना है, औसत दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़ा देना है, या एक ग़ुलाम या लोंडी आज़ाद करना है। और जिसको ये सब ताकत ना हो तो फिर वो 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखे। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी कसमों पर तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा जो तुम आदतन खा लेते हो, यानी मजाक में खा लिया, किसी के मुंह से निकल गई। जैसे अरबों में पहले भी रिवाज था कि वो बात बात पर वल्लाही बिल्लाही बोल दिया करते थे, हालांकि उसमें कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। तो बहुत से लोगों की आदत होती है, तो इन कसमों पर कोई कफ़ारा अदा करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई अल्लाह ताला पूछताछ नहीं करेगा। लेकिन उन कसमों पर अल्लाह ताला हमसे पूछताछ करेगा जो हम पक्के इरादे से खाएँ। यानी जब बात ऐसी आ जाए कि हमें कोई काम करना है, हम ठान लें और हम कसम खा लें कि हम वो काम नहीं करेंगे या हम वो काम करेंगे, तो उन कसमों को अगर हम पूरा ना कर पाएँ तो फिर उसका अल्लाह ताला ने बताया कि उसका कफ़ारा ये है कि तुम 10 मिस्किनों को खाना खिलाओ, यानी 10 गरीबों को खाना खिलाओ जो खुद के घर में खाया जाता हो, या फिर अगर ये ना करो तो 10 मिस्किनों को कपड़ा पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो, और अगर कोई ये भी ना करे तो फिर वो 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखे। ठीक है, क्योंकि ग़ुलाम आज़ाद करना तो आज पॉसिबल नहीं है, तो 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखे जाएँ, तो ये तुम्हारी कसम का कफ़ारा होगा। अब बात करते हैं झूठी कसम खाने के बारे में कि अगर कोई शख्स झूठी कसम खाता है तो उसका क्या कफ़ारा है। तो देखिए, झूठी कसम खाने के 2 तरीके हैं, या तो वो इंसान मुस्तकबिल के लिए झूठी कसम खाएगा, या फिर वो माजी के कोई मामलात के लिए झूठी कसम खाएगा। तो इसमें दोनों में अलग अलग मामलात होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई मुस्तकबिल के लिए झूठी कसम खाता है तो उसका क्या तरीका है। तो देखिए, अगर कोई आदमी झूठ बोलकर कसम उठाता है कि मैं फ़ला काम कर दूँगा या मैं फ़ला काम नहीं करूँगा, और वो इस पर कसम उठा लेता है, हालांकि उसके दिल में वो जानता है कि वो झूठी कसम उठा रहा है। ठीक है, तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि उसने कसम पूरी नहीं करनी, तो कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा करेगा जो कुरान में हम पढ़ चुके हैं कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाए, या उन्हें कपड़े पहनाए, या 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखे। ठीक है, नंबर 1 तो वो ये काम करेगा। दूसरा काम वो ये करेगा कि अल्लाह ताला से तौबा करेगा, क्योंकि उसने झूठी कसम खाई है अल्लाह का नाम लेकर।
ٹھیک ہے، چاہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا اللہ کے کلام کی قسم کھائے، جیسے ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کے کلام کی قسم بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی صفات میں سے ہے، تو وہ اللہ سے توبہ کرے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا۔ تیسرا کام وہ یہ کرے گا کہ اس جھوٹ سے اس نے جس کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ کسی کا مال ہڑپا ہو اس نے جھوٹ بول کے، یا کسی کو بہتان بازی کری ہو کسی پہ، جو اس نے یہ سب کرا ہے اس کا خامیانہ بھرے گا، تو جب جا کر یہ اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں کہ اس نے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا یا کپڑے پہنا دیے اس کا کفارہ ہو گیا، اسے 2 کام بھی کرنے پڑیں گے، توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور جس کے اوپر اس نے بہتان لگایا ہے یا جس کا مال مارا ہے اسے مال واپس کرنا ہوگا اور اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ایسے انسان کی جو ماضی پہ جھوٹ بولے، یعنی ایک انسان نے چوری کری یا کسی پہ بہتان لگایا تھا یا کسی کے ساتھ غلط کام کرا تھا، اور جب اس سے پوچھ ہوئی تو اس نے قسم کھا لی کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگے، اور جو اس نے کسی پہ بہتان لگایا تھا اس کے لیے اس شخص سے معافی مانگے، کیونکہ کفارہ جو ہے وہ صرف مستقبل کی قسم توڑنے کے لیے ہے۔ قرآن میں واضح بتا دیا گیا کہ جن قسموں کو تم پورا نہ کرو ان کے لیے کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی میں اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے ماضی کے معاملات پر، تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور جس کو اس نے نقصان پہنچایا اس کو بھرپائی کرے، کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ کے اوپر جھوٹی قسم کھاتا ہے، چاہے وہ مستقبل کے معاملات میں ہو چاہے وہ ماضی کے معاملات میں ہو، تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ایسے لوگ جو قسموں کو بیچ دیتے ہیں، یعنی دنیاوی مال کے چکر میں قسم جھوٹی اٹھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے قیامت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا اور وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس بارے میں وہ بھی بڑی واضح ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 3777 کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جس شخص نے اللہ کی پختہ قسم اٹھائی اور پھر اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ داخل کر دیا تو روز قیامت تک اس کے دل میں ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، نقطہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے اور اللہ کے عذاب کا وہ مستحق بن جاتا ہے، یعنی جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح مسلم سے حدیث نمبر 293 کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے روز قیامت نہ گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یعنی وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی، یعنی 3 بار اس چیز کو دہرایا، اور پھر کہا کہ پہلا شخص وہ ہوگا جو اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، دوسرا شخص وہ ہوگا جو احسان جتلائے، اور تیسرا شخص وہ ہوگا جو اپنا دنیاوی مال بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسا شخص جو اپنا مال بیچنے کے لیے تھوڑا بہت مجھے فائدہ ہو جائے، نفع ہو جائے، تو اللہ کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ اگر ایک چیز 100 روپے کی لائیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اسے 200 کی یا 150 کی 180 کی کتنی کی بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں جھوٹ شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ 150 کی پڑی ہے یا ہمیں تو 190 کی پڑی ہے، تو وہ اپنے اس حلال کام کو حرام کر لیتے ہیں۔ یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس میں جھوٹ شامل کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ حالانکہ وہ اس برانڈ کی نہیں ہوتی، یعنی جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو فلاں کمپنی کی ہے، حالانکہ وہ اس کمپنی کی نہیں ہوتی، تو اس کے اندر جھوٹ شامل کر لیتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنی تجارت کو حرام کر لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے جو تاجر ہیں جو اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں جھوٹی اپنا مال بیچنے کے لیے، تو یہ صرف اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے، ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہے جب تک یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6659 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم اس مقصد سے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر سکے، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوا ہوگا۔ یعنی ایک انسان نے دوسرے انسان سے قرض لیا اور جب قرض چکانے کا وقت آیا تو اس انسان نے کہا کہ میں نے تو تم سے کوئی قرض لیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور جب فیصلہ کسی حاکم کے پاس گیا تو اس نے قسم کھا لی کہ میں تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے اس سے کوئی قرض نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح کسی نے کسی کی زمین پر اپنا حق جما لیا، یعنی کہا کہ یہ زمین تو میں نے اس سے خرید لی تھی، اور جب فیصلہ کا وقت آیا تو اس نے قسم کھا لی کہ میں نے تو اس سے زمین لے لی تھی، زمین تو میری ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے غضبناک ہو کے ملے گا۔ حالانکہ جس وقت کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء بھی کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں اتنے غضب میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ بھی اپنے فکر کریں گے کہ آج ہم اگر اللہ کے سامنے سفارش کرنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں ہماری پکڑ نہ کر لے۔
تو سوچیے جس انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس سے غضبناک ہو کر ملے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کفارہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے توبہ کریں اور جو کام انہوں نے غلط کرے اس کو درست کریں، ٹھیک ہے، جب جا کر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ سب وہ حدیثیں تھیں جن میں جھوٹی قسم کھانے والے شخص کے اوپر وہی سنائی گئی ہیں۔ تو ایسا شخص جس نے مستقبل کے کاموں کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی اور وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو وہ یہ کفارہ ادا کرے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے یا 3 دن کے مسلسل روزے رکھے اور اللہ سے توبہ کرے کہ اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی۔ اور ایسا شخص اگر کوئی ہے جس نے ماضی کے کاموں پہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائی ہے، یعنی اپنا مال بیچا ہے یا کسی کی زمین ہڑپ کری ہے یا کسی کے اوپر بہتان لگایا ہے، یعنی کسی بھی قسم کے لوگوں کو تکلیف دی ہے، تو اس کے لیے کفارہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، روئے، نادم ہو اپنی حرکتوں پر، اور جس کو اس نے نقصان پہنچایا قسم کے ذریعے، چاہے وہ کسی کی عزت پہ داغ لگایا ہو یعنی بہتان لگایا ہو یا کسی کا مال ہڑپا ہو، تو وہ اس کو واپس کرے، تو یہی اس کا کفارہ ہوگا۔ اچھا، ایک مسئلہ میں اور کلیئر کرتا چلوں کہ اگر کسی انسان نے قسم تو سچی اٹھائی ہے، یعنی وہ مستقبل کے کام کے لیے اللہ کی سچی قسم اٹھا لے، اس کا ارادہ بھی ہو کرنے کا کہ میں یہ فلاں کام کروں گا اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لیکن آگے چل کر معلوم پڑے کہ وہ کام اس کے لیے درست نہیں ہے یا وہ کام صحیح نہیں ہے، جو اس کے مخالف ہے وہ کام صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور جو اس کا بہتر ہو، یعنی جو بہتر طریقہ ہو وہ اپنا لے، کیونکہ اس بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ ہے مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 3412 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن امارت کبھی مت طلب کرنا، یعنی اگر وہ تمہاری طلب پر تمہیں ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر وہ تمہارے بن مانگے تمہیں ملی تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کری جائے گی۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم کسی معاملے پر اللہ کی قسم اٹھا لو پکے ارادے کے ساتھ اور پھر دیکھو کہ جو اس کے برعکس معاملہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ بہتر ہے، تو پھر اپنی قسم توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کرنا، اور کفارہ وہی ہے جو ہم پڑھ چکے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا یا 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا، اور دوسرا موقف اختیار کر لینا۔ یعنی بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں یا اسے پوری بات نہیں پتہ ہوتی اور وہ کسی معاملے میں قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں یہ فلاں کام کروں گا، لیکن بعد میں اسے معلوم پڑتا ہے کہ وہ کام کرنا تو صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، حالانکہ اس کے بدل جو کام ہے وہ کرنا بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، اور جو اس کے الٹ معاملہ ہے اسے اختیار کر لے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی ویڈیو کو پورا کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ ان قسموں کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں، یعنی وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ ایسی قسموں کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہمیں دے دیتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو قسم دے دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ تم یہاں مت آنا، یا تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ تم ایسا کام مت کرنا، یا کسی کو یہ مت بتانا، اس میں قسم دے دیتے ہیں۔ تو ایسی قسموں کے بارے میں اسلام میں کوئی حکم ہمیں نہیں ملتا، یہ سب بے بنیاد ہیں، ایسی کوئی قسم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اسلام میں ان قسموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں کی قسم دے دیں گے یا بچوں کی قسم دے دیتے ہیں کہ تمہیں تمہارے بچوں کی قسم ہے، یہ ہے، تو یہ سب اسلام میں حرام ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم جان چکے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کسی دوسری قسم آپ کو دے بھی رہا ہے تو ایک تو وہ قسم مانی نہیں جائے گی، دوسرا وہ ایک حرام کام کر رہا ہے تو خود گنہگار ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی قسم اللہ کی بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کام مت کرنا، تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں ایسی قسموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔